अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन और मैं हूँ तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज की वीडियो इसलिए अहमियत की हामिल है कि इसमें ना सिर्फ हम पेंशनर्स की बात करेंगे, कुछ उनके जज्बात बताएंगे, लेकिन इसके अलावा हम वीडियो के आखिर में एक ताकतवर हस्ती से मुखातिब होंगे और उसके उनके एक हुक्म से किस तरह हलचल मच जाती है, उसका ज़िक्र करते हुए हम पेंशनर्स के हवाले से उनसे कुछ अपील करेंगे। इसलिए आप आखिर तक देखिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नाज़रीन, हैरान हूं कि आसमान टूट क्यों नहीं पड़ा और ज़मीन खामोश रही। दुनिया उसी तरह चल रही है। नाज़रीन, मैं बात ये कर रहा हूं कि सैलाब की तबाहकारियां जगह जगह अपना असर दिखा रही हैं और सैलाब के बाद ये सिलसिला जो है तबाहकारियों का खुदा न खास्ता चलेगा। हम इस दुआ के साथ बात कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये जो हम तवक्को कर रहे हैं ऐसा ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर बीमारियों का फूटने का एक अंदेशा है। और इस नाजुक घड़ी में मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुखय्यर हजरात को, ख़ास तौर पर गैर सियासी मुखय्यर हजरात को, NGOs को, पाक फौज को, रेंजर्स को, कि वो जिस तरह इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक खबर सुन के, एक वाक़या सुनकर यकीन कीजिए कि दिल फटता है। और नाज़रीन, इस किस्म की वीडियो जो वायरल हो जाए, मैं उसे देखने की ताब नहीं रखता। लेकिन एक खबर सुनी और मैं आपदीदा हो गया। एक खातून सिंध के किसी एरिया में, मैं इसे सियासी तौर पर भी नहीं कुछ बात करूंगा, क्योंकि हर सूबे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। एक खातून ने राशन की इल्तिजा की और उसे राशन के गर्ज से बुलाया गया और फिर उसकी इज्जत पामाल की गई। नाज़रीन, ये इंसानियत की घटिया तरीन, या इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इस जुल्म के बारे में या उस दरिंदे के बारे में क्या कहूं। न जाने वो कौन था और मुझे ये पता करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन इस कौम के ऐसे लोगों की सरकोबी ज़रूरी है। बस इतना ही मुझे कहना था। अब पेंशनर्स की तरफ लौटते हैं। नाज़रीन, एक अलमिया है ये कि हुकूमत वक्त जो है, वो जो भी हो, वो मंसूबे ऐसे बनाती है कि उन्हें इस्तेहकाम मिले। और वैसे तो एम्प्लॉइज़ भी हैं कुछ। मैं सुन रहा था कि GPF की उसमें डिडक्शन में तब्दीली हुई। ये सब खबरें अपनी जगह। एक महकमे का था कि उनका अलाउंस बढ़ाया गया, अच्छी बात है, ये खुशखबरियाँ हैं। लेकिन मजलूम तरीन तबका जो है, वो मैं पेंशनर्स को गर्दानता हूँ, जिसकी किसी भी हुकूमत ने नहीं सुनी और इसे मुआशी बोझ समझा। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे अगरचे मुआशी बोझ समझा जा रहा है, लेकिन जहां इस्तकबाल पर, सिक्योरिटी पर और छप छपा जिसे उर्फ़े आम में कहते हैं, उस पर करोड़ों रुपए लुटाए जाएं, सिक्योरिटी के नाम पे अरबों रुपए खर्च किए जाएं, तो क्या सीनियर सिटीज़न जो इस होश रुबा महंगाई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका कोई हक नहीं? नाज़रीन, ये वीडियो लंबी होने का एहतमाल है, लेकिन आज मैं पेंशनर्स की बात ज़रूर करूँगा
امپلائیز کی بات بھی ضرور کروں گا، اور جو پچھلی رہ گئی تھی ویری کوئکلی میں آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کی جو آفیسر فیڈریشن کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں پینشنرز کی طرف آؤں گا، خاص طور پہ پی ٹی سی ایل اور یو بی آئی کی بات کروں گا۔ یہ کیا قیامت ہے باغبانوں جن کی خاطر بہار آئی، وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ یہ خط لکھا گیا ہے، چونکہ یہ خط بہت طویل ہے، اس کے کچھ پارٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور ظفر صادق صاحب جو ہے، ان سے ہم نے معذرت کی تھی پچھلی ویڈیو میں، تو اب یہ ان کے لیے ہے کہ ان کا جو بتایا ہوا میسیج ہے وہ ہم کنوے کر رہے ہیں۔ 2022 کے پہلے 6 ماہ کا پروفٹ 33.9 ملین برانچوں میں ان تک کام کرنے والے گریڈ 3 تا وی پی ورکنگ فورس کی محنت کا نتیجہ ہے، جس پر آپ اور دیگر کنٹریکچول ایس سی وی پی ای وی پی اپنے نام کی تختی لگا کر وزارت خزانہ کو اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے جناب صدر بینک کو۔ اور ورکنگ فورس آئے دن انتظامی تبدیلیاں، ٹاؤن ہال میٹنگز اور نام نہاد کھلی کچہریوں میں الجھا کر خود موج مستیوں میں مصروف ہے۔ تختی لگانے والوں میں لاہور سینٹرل ایسٹ شیخوپورہ ریجنز کے جنرل مینیجر حسن رضا خان، جو کہ ایک ذہنی مریض اور انتہائی بد مزاج شخص ہے۔ لاہور سینٹرل ایسٹ اور شیخوپورہ ریجنز کی مینیجرز میٹنگ میں بھی آج کل لاہور کے ایک معروف تعلیمی ادارے کی اسٹوڈنٹ لڑکی جو کہ انٹرنشپ ٹریننگ پر ہے، اس کو ان میٹنگ میں بٹھا کر مینیجر حضرات کی بھرپور طریقے سے عزت نفس مجروح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مینیجرز کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری ہی برانچ میں کاؤنٹر پر بٹھا دوں گا اور تمہارے اوپر باہر سے کنٹریکچول مینیجرز بھرتی کر لوں گا۔ اور خود موصوف حسن رضا اب تک 1 ٹکے کا بزنس بھی نیشنل بینک کو لا کر نہیں دے سکے، حالانکہ یہی قابل احترام مینیجر حضرات شبانہ روز محنت کر کے اس کلچر کو پاکستان میں نمبر 1 کی پوزیشن لائے ہیں۔ جس کلسٹر کی ایک لیڈی مینیجر نے ان کی بد مزاجی اور بدتمیزی کے خلاف ہیڈ آفس میں احتجاجی کمپلینٹ بھی کی ہوئی ہے۔ یہ ناظرین تھا ان کا پیغام، اور یہ اس کا جو پہلا پیج ہے اس سے ہم نے آپ کو کچھ تھوڑا سا بتایا، اور اب جو دوسرے پیج میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا حق مارنے والا شخص۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مارے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اگر وہ معمولی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ارک کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ صدر بینک چند روز پہلے پینشنرز کو بجٹ انکریز نہ دینے پر تو آپ نے ایوان اقتدار کے 2 دفاتر کو جواب لکھا کہ میں قائم مقام صدر ہوں اور میرے پاس اختیار نہیں، تو پھر انٹرم انفلیشنری الاؤنس کا سرکولر نکال کر اپنے طبقے کو فائدہ پہنچانا کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ جناب والا، مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ آپ کی کلاس نے نہیں، ورکنگ فورس نے کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فی الفور تنخواہوں میں کم از کم 50% اضافہ کیا جائے، پیٹرول سیلنگ مارکیٹ ریٹ کے مطابق کی جائے، اور جب تک تنخواہ میں اضافہ اور پیٹرول سیلنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وی پی گریڈ 3 ورکنگ فورس کی سیلری سے ہاؤس بلڈنگ اور فنانس کی کٹوتی نہ کی جائے۔ صدر بینک اس وقت سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اس بینک سے ریٹائرڈ پینشنرز ہیں، یعنی انہوں نے پینشنرز کی بھی آخر میں بات کی ہے، جو اس ادارے کی ظالم بے حس انتظامیہ کی ہر درمی اور مسلسل عدم توجہ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہونے سے تیزی سے اموات کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا کیس سب جوڈس کا ڈرامہ کرنے کی بجائے پارلیمنٹ سے منظور تمام سابق بجٹ انکریز دینے کا اعلان کر کے سفید بالوں والے بارش بزرگوں اور فیملی پینشن لینے والی بیواؤں کی بد دعاؤں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ من جانب نعیم اللہ افریدی، سیکرٹری جنرل آفیسر فیڈریشن۔ ناظرین، انہوں نے بات کی پینشن کی اور سالانہ انکریمنٹ کی اور سب جوڈس ہونے کی۔ یہ پی ٹی سی ایل اور نیشنل بینکنگ میں یہ قدر مشترک ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی سی ایل کی۔ ناظرین، یقین کیجئے
کہ پی ٹی سی ایل کے لوگ جو ہیں سخت پریشانی میں ہیں. میں خراج تحسین کرتا ہوں، میں انہیں جانتا تو نہیں ہوں. سرور جاوید صاحب ہے کوئی، ان کا یہ ٹویٹر پر پیغام ہے کہ کاش کہ ہماری عدالتیں اتنی بے قراری پچھلے 13 سالوں سے عدل کے لیے دھکے کھاتے 40,000 بوڑھے پی ٹی سی ایل پینشنرز کے لیے بھی دکھا دیں. ناظرین، کوئی دن نہیں گزرتا کہ ای او بی آئی کے مظلوم پینشنرز مجھ سے نہ پوچھیں کہ ہماری پینشن کب بڑھ رہی ہے، ای او بی آئی پینشنرز کا کیا بنا، آپ نے ای او بی آئی کی وضاحت نہیں کی. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے لیے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوتی. حکومت کو شرم پہلے بھی دلواتے رہے تھے اور اب بھی دلواتے رہیں گے. اور آخر میں جو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا، اب ہم وہ بات کریں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے کہنے پہ فوری طور پر عمل درآمد ہوا. جیسا کہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کافی خاندانوں کا ایک چراغ روزگار کا گل ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ معاملہ تھا اے آر وائی کی بندش. اور واضح احکامات کے باوجود ان کی جو اے آر وائی کی جو نشریات ہیں وہ نہیں کھولی گئیں. اور پھر جسٹس صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فرمایا کہ 1 گھنٹے میں اے آر وائی نیوز نہ کھلا تو چیئرمین پیمرا کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اے آر وائی کھل گیا. میں دست بستہ عرض کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو، خدا کے لیے پینشنرز کی طرف بھی نظر کیجیے. یہ سینئر سٹیزن، یہ بیوائیں، یہ غربت سے نچلی سطح پر زندگی گزارنے والے، اور ابھی پینشنرز کی کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ پہلے سے ہی مالی مشکلات کا شکار کون کون سے لوگ سیلاب کے متاثرین میں شامل ہیں. میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول سنا کر فارغ ہوتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں یہ مخاطب کر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ ایک نظر ادھر بھی، اور چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان تمام پاکستان کے چیف جسٹس، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے طاقتور ترین جو ادارہ ہے بلا شبہ وہ آپ ہیں. لیکن خدا کے لیے جس طرح مظلوم کو آپ نے انصاف 1 گھنٹے میں دلوایا، تو اس کی وجہ کیا یہ نہیں تھی کہ وہ مظلوم جو ہے وہ طاقتور تھا؟ اور کیا جو غریب مظلوم ہے، جو غربت سے نچلی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ انہیں ریلیف نہیں دے سکتے؟ خدا کے لیے ان کے معاملات دیکھیں، سنیں، غور کریں. یہ عدالتوں میں التوا میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی نظر کرم ان کی زندگی میں سہولت پیدا کر سکتی ہے. اور وہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ایک کافر حکومت جو ہے وہ تو سروائیو کر سکتی ہے، لیکن ظالم حکومت نہیں. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اپنی رائے سے نوازیے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے. اللہ حافظ.